अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वर्ल्ड इनफ्लक्स के एक और एडिशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। हस्ब मामूल हमारे साथ जावेद हसन साहब मौजूद हैं। जावेद भाई अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम इम्तियाज भाई, वेलकम बैक फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। जी, बस ऑस्ट्रेलिया का बड़ा एक धुआंधार सा तूफानी दौरा था, वो करके वापस पहुंचे। लेकिन मैं वापस पहुंचने के बाद भी हम देख रहे हैं कि जो तूफान ईरान और अमेरिका की जंग से उठा था और जिसका मरकज़ आबनाए हुर्मुज़ बन गई थी, वो तूफान वैसे ही चल रहा है। और बल्कि 15-20 घंटे पहले तो मुत्तहिदा अरब अमारात के कुछ उस पे हमले भी हुए। बताया गया कि हमले, मुझे तो शक है कि कहीं ये कोई फॉल्स फ्लैग ना हो इसराइल की तरफ से, क्योंकि इसराइल इस इलाके में अमन नहीं चाहता, ईरान के साथ हर हालत में जंग चाहता है, उसकी तबाही चाहता है। तो हो सकता है कि कुछ इस किस्म के जो हमले हो रहे हैं वो फॉल्स फ्लैग भी हों, यानी ईरान को बदनाम करने के लिए। लेकिन ये बताइए कि इस किस्म के हमलों से, और फिर ख़ास तौर पे जो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमने ईरान की 7 स्पीड बोट्स को निशाना बनाया है, इसमें कितनी हकीकत है और इसका बराह रास्त मार्केट में ख़ास तौर पे तेल की कीमतों पे क्या असर पड़ा है? अच्छा, काफी काफी सारे बैटल्स चल रहे हैं। एक तो बैटल ऑफ नैरेटिव है कि कौन सही कौन गलत है, कौन किसकी राइट है किसकी नहीं राइट है। मगर एक जो बहुत इंपॉर्टेंट बैटल है वो है कि मार्केट्स को कैसे इन्फ्लुएंस करा जाए। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि कि कितना हॉर्मोन्स जो है कितना खुल सकता है। और ये बेसिकली जब से ये शुरू हुआ था, जो न्यूक्लियर ऑप्शन जो था, वो हमेशा समझते थे कि न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहा है ईरान। न्यूक्लियर ऑप्शन निकला हॉर्मुज, एंड वो जब बंद कराए तो सारों की जो अकड़ थी वो आई थिंक काफी हद तक खत्म होनी पड़ी है। और सारे को ये अब डेस्परेट है किसी सूरत से डील हो जाना है, और ये चाहते थे अपने टर्म्स पर डील होए। तो ये ऑयल प्राइसेस ऑलरेडी बढ़ी थी, कोई 65 से कोई 9500 तक। फिर कुछ ज्यादा जब जंग बढ़ी तो 120 120 तक पहुंची। अब उसके बाद पीस के बाद जब बात हुई तो एक बैग ऑयल प्राइसेस नीचे हुई हैं। और ये ऑयल प्राइसेस जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसके साथ और भी जो दूसरी चीजें एंसिलरीज, फर्टिलाइजर, ये सब। मगर ऑयल प्राइसेस बहुत इंडिकेटिव है। ये ब्रेंट जब 100 से ज्यादा होता है तो सारों को परेशानी होती है। और कोशिश मुस्तकिल है अमेरिका की कि 100 से नीचे करा जाए। अब ये है कि यानी ये उसमें आप कल ये कहना चाह रहे हैं कि बुनियादी तौर पर कि जब 100 फी बैरल से ऊपर कीमत जाती है, हर इजाफी बैरल जो है वो अमरीकी मीशत और उसके साथ साथ जुड़ी हुई जितनी दूसरी मीशतें हैं उन्हें फिर बड़ी तकलीफ होती है। बिल्कुल। और वहां के जो बाशिंदे हैं, जो कंज्यूमर्स हैं, उनको उनको बड़ी तकलीफ हो रही है। आप यहाँ खुद देख रहे हैं अब जो है बेसिकली पर लीटर जो है 400 रुपया है, बहुत पेट्रोलियम एंड डीजल, और लोगों को काफी तकलीफ पहुंच रही है। तो आई थिंक ये ग्लोबल एक इशू है। और इसमें यह है कि ईरान ने ये जंग तो नहीं शुरू करी है। अगर ये जंग तो अमेरिका ने शुरू करी तो इसका सारा ब्लेम पड़ रहा है अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन पर, ट्रंप पर। और अमेरिका में खुद जो है वो पर गैलन वहां चल रहा था कोई $2 $3 के करीब। अब जो है वो $4.26 हो गई है। और सोच रहे हैं कि अगर ऐसी चलती रही है, 110 से भी चली जाए ऊपर, तो शायद $5। और $5 ये पता नहीं कितने, कोई 10 साल हुए हैं कि एक्सपीरियंस नहीं करेगी। तो उसके वजह से एडमिनिस्ट्रेशन पॉपुलैरिटी तो ट्रंप की बहुत ही कम है। ऑलरेडी 35% के करीब है, ना 36% है, और इससे भी नीचे जा सकती है। तो आई थिंक इनका ये कोशिश है कि समहाउ दे अदर एक तो डील हो जाए अनफेवरेबल ईरान के तरफ से, ईरान के लिए, और हुर्मुज़ खुल जाए। तो इसीलिए इनने अनाउंस करा था, आपने सुना होगा, प्रोजेक्ट फ्रीडम प्रोजेक्ट। और ये था कि हमारे अब खोल दिया गया है, इसमें 2 फ्रिगेट्स जो है अमेरिकन, वो ने क्रॉस कर लिया है हुर्मुज़ को। और ये जो पैसेज है, फ्री पैसेज दे रहे हैं, गाइड कर रहे हैं ऑयल टैंकर्स और दूसरे कमोडिटी वेसल्स को। ये आई थिंक मुझे तो लगता है इसमें काफी शक होता है कितनी सही बात है। उनने ये भी क्लेम करा था कि 7 जो उनकी नेवी स्पीड बोट्स हैं
ایران کی ان کو ڈسٹروائے کرا. ایران یہ ڈسپیوٹ کرتا ہے, انہوں نے بولا کہ یہ فشنگ سویلین بوٹس تھی, اس میں 5 لوگ شہید ہوئے ہیں. تو آئی تھنک یہ نیریٹیوز چلتی رہتی ہیں, مگر آپ کو ڈیفیکلٹ ہے کہ کہنا کون ایگزیکٹلی صحیح. مگر یہ تو ضرور صحیح ہے کہ آئل پرائسز جو ہے, برینڈ جو ہے 110 سے اوپر ہے. یہ تو ڈیٹڈ برینڈ ہے جو فیوچرز کے ہے, جو ایکچولی ٹریڈ نہیں ہوتا ہے فورن, جو اسپاٹ ہے وہ 120 پہنچ گیا ہے. اور اس کے وجہ سے اس کا مطلب آپ خریدنے جائیں گے جب مارکیٹ میں ہی, تو آگے کے کانٹریکٹس تو آپ کو شاید سستے مل جائے, مگر ابھی اگر خریدنا چاہیں ابھی استعمال کے لیے تو 120 پر مل رہا ہے. تو اس کی وجہ سے آبویسلی پریشر بہت بڑھ گیا ہے, اور یہ پریشر سارا جو ہے امریکہ پر پہنچ رہا ہے. اچھا تو امریکہ یہ کیا ایران کی سوچی سمجھی ایک حکمت عملی تھی کہ اس انداز میں اس جنگ کو آگے بڑھایا جائے کہ اس کی وجہ سے تیل کی سپلائی متاثر ہو, تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہو, اور پھر امریکہ کے اندر جہاں پہ لوگوں کی معیشت بنیادی طور پہ مہینہ ٹو مہینہ چلتی ہے, اکثر لوگ قرضوں میں جکڑے ہوتے ہیں, مختلف انہوں نے قرضے لیے ہوتے ہیں, لیز پہ گھر کی استعمال کی چیزیں لی ہوتی ہیں, اور ان کی جب کار کے فیول پہ جب $1 $2 ہر ہفتے اس میں اضافہ ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے حکومت بدنام ہوتی ہے, حکومت کافی اس کی جو مقبولیت ہے اس میں کمی آ جاتی ہے. تو کیا یہ وہ قیمت تھی, وہ لاگت تھی جو ایران امپوز کرنا چاہتا تھا ڈونلڈ ٹرمپ پہ؟ بالکل صحیح آپ نے فرمایا کہ یہ دیکھیں, یہ جو وار ہے یہ بس میدان جنگ پر نہیں لڑی جاتی ہے, یہ کافی اس کے ڈفرینٹ سفیئرز ہیں, اور ڈپلومیٹک سفیئر بھی ہے, یہ اکنامک سفیئر بھی ہے. ڈپلومیٹک سفیئر میں بھی ایران جو ہے بڑا سمجھداری سے کھیل رہا ہے. انہوں نے یہ نہیں کہا ہم نہیں بات کرتے ہیں, بات کرنے سے بھی انہوں نے انکار نہیں کرا, آئے بھی بات بھی کرا, مگر اپنی جو بات تھی وہ ڈٹے رہے. وہ نے کوئی ایسی بات نہیں کری جس میں وہ ایک دم لیٹ گئے امریکہ کے آگے. تو انہوں نے اپنی پرنسپل سٹینڈز تھی وہ رکھی. مگر سب سے ابھی امپورٹنٹ جو چیز ہے, جیسے آپ نے پوائنٹ آؤٹ کرا, وہ اکنامک جو پریشر ہے امریکہ پر اور ان کے ایلائز پر اور دنیا پر. تو آئی تھنک اس کے وجہ سے یہ امریکہ کو کافی سوچنا پڑ رہا ہے, اور یہ زیادہ دن نہیں اس کو برداشت کر سکتے ہیں. اس لیے کہ یاد رکھنا چاہیے کہ نومبر میں مڈ ٹرمز ہیں, اور مڈ ٹرمز آپ یہ سوچیں مڈ ٹرمز کی الیکشنرنگ جو ہے وہ لٹرلی جون میں شروع ہو جائے گی. تو آپ سمجھیں کہ 1 مہینہ رہ گیا ہے ٹرمپ کو. دوسری اور چیز ہے, ابھی ٹرمپ صاحب کو جو ہے وہ جانا پڑ رہا ہے اور جانا چاہ رہے ہیں بلکہ بیجنگ نے ایک ایٹیٹیوڈ ایسا اڈاپٹ کرا جو پہلے ایکسپیکٹ نہیں کر رہے, اور بہت ہی ہارڈ ایٹیٹیوڈ ٹورڈز امریکہ. میں اسی حوالے سے سوال یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ ٹرمپ نے 2 مرتبہ بڑی خوفناک تباہی کا وعدہ کیا, اعلان کیا کہ ہم ایران کی جو تہذیب ہے اس کو مٹا دیں گے. پھر جو تازہ ترین اس کا بیان تھا 4 تاریخ کو, وہ یہ کہ ہم ایران کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے اگر انہوں نے ہماری بات نہ مانی. تو اس پہ عمل درآمد ابھی تک وہ نہیں کر سکے. اس کی بنیادی وجہ کیا چین ہے, چینی قیادت ہے جس نے پہلی مرتبہ گزشتہ 40-50 برسوں میں بہت ایک دو ٹوک بڑا کیٹیگوریکل رویہ اختیار کیا ہے ایران اور امریکہ جنگ میں. امتیاز بھائی, ہمارے زمانے کی ایک فلم تھی گڈ دی بیڈ دی اگلی, اس میں کلنٹ ایسٹ ووڈ نے ایک بڑا فیمس مصرع کہا تھا, آپ بھی جانتے ہوں گے کہ if you want to shoot don't talk. تو یہ بار بار جو دھمکیاں دے رہے ہیں ٹرمپ, اس کا یہ مطلب ہے کہ اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ جو کہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں. اس لیے کہ پہلے بھی انہوں نے کہا تھا کہ پوری سویلائزیشن کو وائپ آؤٹ کر دیں گے. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا ڈیمیج پہنچائیں گے کہ یاد رکھیں گے. دیکھیں, ایک تو سب سے بڑی بات ہے, اگر نیوکلیر آئی تھنک آپشن ختم ہو گیا ہے, نہیں کر سکتے, ڈر تھا اس کا. مور اوور ان نے جو ہے آلموسٹ 50% اپنے ٹاماہاکس اور کافی سارے میسائل جو ہیں استعمال کر لیے. اس سے بھی ڈیمیج جو ہوا ہے وہ اتنا زیادہ نہیں ہوا ہے کہ بس 30% ان کے میسائل جو ہے ڈیمیج کرے. اور ان کی سویلائزیشن ابھی بھی چل رہی ہے ان کی, وہ ایک 3000 پرانی سویلائزیشن ہے.
بالکل اس کو اتنا آرام سے آپ وائپ آؤٹ نہیں کر سکتے ہیں. بہت ہی سوفسٹیکیٹڈ کلچر ہے, اور کلچر جو ہے عمارتوں سے نہیں بنتی ہے, اس میں ایک بڑے گہرائی ہوتی ہے اور وہ لوگوں سے بنتی ہے. مگر آپ کی جو کوشچن تھا چائنا, آئی تھنک چائنا نے اب اپنا ہاتھ دکھا دیا ہے. ایک تو پہلے ڈپلومیٹکلی دکھایا تھا ان یونائٹڈ نیشنز, جہاں ایک امپوزیشن کرنا چاہ رہے تھے ہارموز کے بارے میں, ایک وہ تھا ریزولوشن تھا, اس کو ویٹو کرا ہے. شاید ایک اور شاید آئے اس پر بھی ویٹو کرے. مگر سب سے امپورٹنٹ چیز ہے, ان نے کل جو ہے بڑا کلیئرلی کہا ہے کہ یہ جو سینکشنز ریجیم ہے ایران پر, اس کو نہیں فالو کرا جائے. یہ ایک امریکن امپوز سینکشنز ہیں, اور اپنے کمپنیز کو انہوں نے ایڈوائز کرا ہے کہ وہ ایران سے چیز خریدیں, آئل خریدیں, دوسری بھی چیز خریدیں, ٹریڈ رکھیں. تو یہ ایک بہت ہی آئی تھنک امپورٹنٹ میسج ہے, جو آئی تھنک امریکہ میں پالیسی میکرز کو اب ایک بیک سوچنا پڑے گا. اور ایسی بات نہیں ہے کہ امریکہ نے کوشش کر لیا ہے پہلے کہ سینکشنز لگائیں, نہ ٹریڈ ٹیرفز بڑھائیں چائنا پر, اور چائنا نے کہا دیکھ لو, کر کے دیکھ لو, اس لیے کہ چائنا کے پاس بھی بہت بڑے پتے ہیں. کہ تو جیسے ابھی میں سمجھتا ہوں وہ ٹرمپ بڑے فیمسلی اس نے کہا تھا زیلنسکی کو, یو ہیو نو کارڈز. تو آئی تھنک پورا دنیا اب شاید کہہ رہا ہے ٹرمپ کو یو ہیو نو کارڈز, اینڈ آئی تھنک ایران بھی یہی کہہ رہا ہے کہ یو ہیو نو کارڈز. تو آئی تھنک اگر دیکھیں, میں زیادہ اس کو ایگزیجریٹ نہیں کرنا چاہتا ہوں, اور آبویسلی امریکہ ایک بہت امپورٹنٹ اور پاورفل ملک ہے, مگر مجھے جو ہے ایکسکیوز مائی لینگویج بکلایا ہوا لگ رہا ہے. امریکہ امریکہ یا ڈونلڈ ٹرمپ بوکھلایا ہوا لگ رہا ہے. کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو مکمل تنہائی ہو چکی ہے عالمی سیاست میں؟ آئی تھنک وہ بھی ایک وجہ ہے, اور آپشنز اس کے جو ہیں بہت ہی کم ہوتے جا رہے ہیں. اور اگر جو فائنل آپشن ہے کہ وہ ہر چیز چھوڑ کے چلا جائے, تو وہ ایک بہت زبردست قسم کی ڈیفیٹ ہوگی, اور اس کی ڈیفیٹ کے بڑے دور دراز نتائج جائیں گے. اس لیے کہ ایک گلوبل سپر پاور, ایک ہیگومنسٹک پاور, اس کی جو ہے فائنل جو ایک انڈیکیشن کہ اب وہ کوئی سپر پاور نہیں رہا اس طریقے سے جو پہلے تھا. اچھا, میں بھی آسٹریلیا میں تھا, تو وہاں جتنی ہماری حکومت کے لوگوں سے بات چیت ہوئی, وزارت خارجہ میں, وزارت دفاع میں, ان کے جو ٹیررزم کے حوالے سے جو بڑے سینئر لیڈرز ہیں, ان سب میں ایک بڑا اتفاق پایا جاتا تھا. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی وجہ سے جو موجودہ عالمی نظام ہے وہ فریکچر ہو گیا ہے, یعنی اس میں دراڑیں آ گئی ہیں. اور ابھی خود آسٹریلیا جیسے ملک کو بھی سوچنا پڑ رہا ہے کہ کیا ہم مستقل طور پہ اپنی حفاظت تحفظ کے لیے امریکہ پہ انحصار کر سکتے ہیں. تو پھر ان سے میں نے یہ بھی پوچھا کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو دراڑ پڑ گئی ہے یہ مستقل ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جی, اس میں بالکل یہ ایک مستقل دراڑ ہے. دا ورلڈ ول ناٹ بی دا سیم اگین, یعنی یہ دنیا اب پہلی جیسی ایران پر حملوں سے پہلے جو دنیا تھی اب ویسی نہیں رہے گی. اور یہ جو نیا نظام بن رہا ہے جس میں نئی صف بندی ہو رہی ہے, تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں, اور یہ میں آپ سے سوال کر رہا ہوں, کہ چین اس نئے نظام کی, نئی صف بندی کی بڑی کھل کے اب رہنمائی کر رہا ہے, لیڈ کر رہا ہے؟ دیکھیں, بڑی انٹرسٹنگ آپ نے ایک سوال پوچھا, اور میں اس کا پورا جواب دوں گا. مگر سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ بھی تاریخ پڑھتے ہیں, اور اس کی بڑی آپ کی اچھی سمجھ ہے. مگر تاریخ میں انڈیویجولز ہوتے ہیں, مگر انڈیویجولز سے چینج ہوتا ہے, مگر اتنا زیادہ نہیں ہوتا ہے. براڈ ایک ٹرینڈز ہوتے ہیں, اور یہ براڈ ٹرینڈ جو ہے کافی دن سے چل رہا تھا کہ چائنا کا ایک ابھرنا, چائنا کا گلوبل جی ڈی پی میں ان کی جو سٹے ہے, گلوبل مینوفیکچرنگ میں اب جو ہے 40% مینوفیکچرنگ چائنا سے آتی ہے. اگر دیکھیں آسٹریلیا کی آپ نے بات کری, آسٹریلیا میں زیادہ ٹریڈ جو ہے وہ اب چائنا سے ہوتا ہے بنسبت امریکہ سے ہوتا ہے. تو اور ایسے پورے دنیا میں جو ٹریڈنگ ریلیشن شپس ہیں وہ زیادہ چائنا سے ہیں بنسبت امریکہ سے. تو یہ ایک گلوبل ٹرینڈ ہے. تو کئی مرتبہ یہ ہوتا ہے گلوبل ٹرینڈ ہوتا ہے, اس میں ایک سپارک کی ضرورت ہوتی ہے, ایک بندے کی ضرورت ہوتی ہے جو پھر پوری جو بات جو بن رہی ہوتی ہے اس کو ابھر کے آگے آ جاتی ہے. تو آئی تھنک میں سمجھتا ہوں اس ٹرینڈ میں یہ ڈونلڈ ٹرمپ کا آنا اس وقت ایسا ہوا کہ جو چیز
اینی وے پک رہی تھی اب وہ پک کے ٹیبل پر آ گئی ہے، ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹیبل پر لیا ہے. تو آئی تھنک یہ گلوبل ٹرینڈ ہے، یہ انیویٹیبل ہے چائنا کا گلوبل رول پلے کرنا. ایون دو آپ جانتے ہیں اور آپ نے تو مجھ سے زیادہ وہاں ٹائم گزارا کہ وہ بڑے ریلکٹنٹ ہے، وہ اپنے کو ابھی بھی ادھر فالس ماڈسٹی ہے نہ صحیح، وہ اپنے کو ایک ڈیولپنگ کنٹری کہتے ہیں. کئی مرتبہ میری جو بات ہوئی ان کے اکیڈمکس سے، ان کے اسکالرز سے، تو یہی ہو کہ ہم لوگ تو ابھی بھی ایک ڈیولپنگ مڈل ترقی پذیر کنٹری ہے. ملک ہیں وہ کہتے ہیں. ہاں ہم لوگ ابھی ہم لوگ کے ایسے کوئی ایمبیشن نہیں، مگر ایک دفعہ آپ کے پاس پاور آ جاتا ہے، اکنامک اسٹرینتھ آ جاتی ہے، تو آپ چاہے کتنے ہی ماڈسٹ ہونا چاہے وہ بڑا ڈیفیکلٹ رہتا ہے. آپ تو جانتے ہیں اگر ایک دفعہ کسی کے پاس پیسہ ہو جائے وہ کوشش بھی کرے ماڈسٹ رہنے کا، وہ کبھی کبھار نکل آتا ہے. تو آئی تھنک ملک میں بھی ایسے ہی ہوتے ہیں. چائنا از اے ویری ڈومیننٹ پلیئر، اس کی اب بہت زیادہ سے ہے، اس کی بہت ریچ ہے، اس کی اب ملٹری مائٹ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. تو اب وہ گریجولی اسرٹ کر رہا ہے. اور اب میں نے دیکھا ہے یہ جب ایران کا جنگ چھڑی ہے تو اس میں ہر روز ان کی جو اسرٹیونیس ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے. جی چلیں جناب، بالکل اس موضوع پہ میں آپ کے ساتھ ایک اور نشست کروں گا کہ کس طرح پورے مغربی ممالک نے امریکہ سمیت چین کو نشانہ بنائے رکھا. وہ جو بھی قدم اٹھاتے ہیں وہ جواز کے طور پہ چین کو پیش کر دیتے ہیں کہ ہمیں چین سے خطرہ ہے. تو اس موضوع پہ نا ہم آپ کے ساتھ ایک اور نشست کریں گے کہ جو اس کو وہ کہتے ہیں چائنیز اکنامک کوورشن، کہ اقتصادی بالکل معاملات کو کس طرح چین استعمال کرتا ہے چھوٹے ملکوں کو ان کے بقول بلیک میل کرنے کے لیے. لیکن فی الحال ہم اپنی بات ادھر ہی ختم کرتے ہیں. اور یہ جیسے آپ نے کہا کہ جب کسی کے پاس دولت آتی ہے، جب کسی کے پاس ٹیکنیکل نالج آتا ہے، کسی کے پاس ہتھیار آ جاتے ہیں، جس طرح امریکہ کے پاس ہتھیار آئے ہوئے ہیں تو وہ نظر آتے ہیں. چین کے پاس دولت ہے، اقتصادی ترقی ہے، اور وہ پھر آہستہ آہستہ اپنا خود کو دکھانے کی بھی کوشش کرتے. تو بڑی یہ فطری بات ہے. اب دیکھتے ہیں کہ چین کب تک ایران کے ساتھ کھڑا رہتا ہے اور ایران کب تک کس حد تک چین کی وجہ سے ثابت قدمی دکھاتا ہے امریکہ کے خلاف. تو باقی یہ باتیں جو ہے آپ سے اگلے ویلاگ میں کریں گے. بہت بہت شکریہ. تھینک یو.